जिना साहब के जो शायद इस्लाम उनकी ذاتی जिंदगी को छूकर भी शायद ना गुजरा हो, लेकिन वहीं वो इस्लामिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर खड़े हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के सबसे क्रिटिकल टाइम में मौजूद चार अहम रहनुमा मोहम्मद अली जिन्ना, मोहनदास करमचंद गांधी, मोहम्मद इकबाल और अबुल कलाम आज़ाद, जिनके फैसलों ने यहाँ बसने वाली कौमों की तकदीर को लिखा है। As you know, of the many races, creeds and religions that inhabit the vast subcontinent of India, there are two major nations, the Hindus and Muslims. चाहे वो कश्मीर का मामला हो, जूनागढ़ का मामला हो, या फॉर दैट मैटर बांग्लादेश का हमसे बहुत, या ईस्ट पाकिस्तान का हमसे बहुत दूर होना हो, ये भी चंद उसूल हैं कि जिस पर जिन्ना साहब ने कॉम्प्रोमाइज किया। ऑब्वियसली आप अगर आप गांधी साहब का अटायर ही देखें, तारीख आपको बताती है कि उन्होंने अपने बच्चों के साथ भी कुछ ज्यादतियां कर ली जो शायद एक बाप ना करता। लेकिन इन अशखास की अपनी पर्सनैलिटीज कैसी थी और इनकी पर्सनैलिटीज किस तरह इनके फैसलों पर असरअंदाज होती थी, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जर्नलिस्ट अब्बास हैदर, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के मुख्तलिफ पहलुओं को अपने यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करते हैं। इकबाल मेरे नजदीक वो बहुत बड़े फलसफी नहीं थे। मेरे नजदीक उनका अपना कोई ओरिजिनल आइडिया मुझे लगता है कि नहीं था। तो आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन चार इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल फिगर्स की पर्सनैलिटीज असल में कैसी थी और उनका इन अशखास के डिसीजंस पर क्या असर रहा, जिसने बिलाशुबा इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री को लिखा। ऑल इंडिया कांग्रेस की सदारत के 2 बरस में मैंने जो कोशिशें की और मुसलमान लीडरों ने जिस तरह इन्हें ठुकराया, इसके बयान करने का ये मौका तो नहीं। मैं तो ये आजाद की सारी जिंदगी के आइडिया की तौहीन समझूंगा अगर कोई इन्हें सेक्युलर कहे, चाहे वो प्री पार्टीशन मामलात हों और तमाम मुसलमान एक जगह खड़े हों और आजाद एक जगह खड़े हों। तारीख ने ये प्रूव किया कि आजाद सही जगह खड़े थे। मेरा नाम है हारिस खान और आप देख रहे हैं वॉर टाइम लीडर इंटरव्यू सीरीज। लेकिन अगर आप इसको जरा तारीख में उतर के देखिए कि उन दोनों के अपने कैरेक्टर्स क्या थे। अस्सलाम वालेकुम अब्बास, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बेहद शुक्रिया आपका। तो अब्बास, मोहम्मद अली जिन्ना, एम के गांधी, मोहम्मद इकबाल और अबुल कलाम आज़ाद, ये साउथ एशिया के चार प्रोमिनेंट लीडर्स गुजरे हैं। इनको अगर आपको एक एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो आप वो किस तरह करेंगे? मोहनदास करमचंद गांधी को मैं डिफाइन करूंगा, अ पर्सन वेरी ट्रू टू हिमसेल्फ। बहुत बार उन्होंने अपने मौकिफ की वजह से नुकसान भी उठाया। जिन्ना मेरे ख्याल में वॉज अ वेरी अपराइट पर्सन। अगर हम चाहेंगे तो उसको आगे खोलेंगे। इकबाल की आपने बात की, इकबाल मेरे नजदीक बहुत अच्छे मुतकल्लिम थे, माफ कीजिएगा, बहुत अच्छे। और आजाद मुझे लगता है कि ही वॉज अ विजनरी। आप इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें, आपको ऐसा क्यों लगता है? अगर मैं आजाद से ही आपके लिए शुरू करूं, आप मौलाना अबुल कलाम आजाद को देखिए। चाहे वो प्री पार्टीशन मामलात हों और तमाम मुसलमान एक जगह खड़े हों और आजाद एक जगह खड़े हों, तारीख ने ये प्रूव किया कि आजाद सही जगह खड़े थे। तो ऑब्वियसली एक सबसे लड़कर अपने मौकिफ पे खड़े होना और इस तरह खड़े होना कि जो 17 नुकात उन्होंने कश्मीरी साहब को इंटरव्यू में बताए थे, तारीख ने मैंने उन्होंने प्रूव किया। तो ज़ाहिर है कोई एक विजनरी ही इस तरह कर सकता है। उसके बाद चले, ये तो फलसफियाना बात हुई ना। अगर आप उनकी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की बात करें तो जो एजुकेशन सिस्टम में जिस तरह के वो रिफॉर्म्स लेकर आए, प्रोवाइडेड कि उन्होंने खुद कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी थी, वो मदरसे गए थे या होम टॉट थे। तो जाहिर है मेरा ख्याल है कि उस पूरी तारीख में, और मुझे लगता है कि एक मेरा कनेक्शन उनसे इसलिए भी है, या हर मुसलमान का, क्योंकि वो एक बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े। उन्हें इस्लाम की जिस हद तक नॉलेज थी, या उसके अलावा जिस तरह वो इस्लाम को कंटेम्प्रेरी टाइम्स के साथ उनकी जो अपनी इंटरप्रिटेशन थी, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। इकबाल मुतकल्लिम इसलिए थे कि क्योंकि मेरे नजदीक वो बहुत बड़े फलसफी नहीं थे। मेरे नजदीक उनका अपना कोई ओरिजिनल आइडिया मुझे लगता है कि नहीं था। बहुत सारे आइडियाज को उन्होंने बहुत खूबसूरती से बयान तो किया, और जिस पाई की उनकी शायरी है, जर्मनी में उनके नाम के चेयर्स हैं यूनिवर्सिटीज में, तो उनकी शायरी को तो दुनिया मानती है। तो मुझे नहीं लगता कि इस पर और एक्सप्लेन करने की जरूरत है। जिन्ना साहब, इंटेग्रिटी, मेरा ख्याल है कि चाहे
چاہے بے شک آپ ان کی سیاست سے اختلاف کریں یا اتفاق، جس طرح وہ خود کو قیدی کرتے تھے، جس طرح کم از کم پبلک میں وہ ہمیشہ انصاف کی بات کرتے تھے، اپنے جو پرسنل معاملات ان کے سامنے آئے، میں پرسنل سیاسی معاملات کی بات کر رہا ہوں، اس میں بھی ہمیں نظر آیا کہ انہوں نے کافی انٹیگریٹی رکھی، بہت بار شاید اپنے فائدے کو بھی پیچھے رکھ کر، یا اگر آخر میں آپ ان کی موت کا ہی معاملہ دیکھیے تو اپنی ذاتی طبیعت کو سامنے نہ لا کر الٹیمیٹلی اپنے آئیڈیا کے لیے لڑنا، شاید اس میں کچھ سیاسی مقصد بھی تھا کہ وہ باہر آتی تو اس سے نقصان ہوتا، لیکن اوور آل مجھے لگتا ہے کہ ان میں بہت ساری باتوں میں سے اگر جو سب سے اہم بات ان کی پرسنالٹی میں وہ انٹیگریٹی تھی۔ باقی موہن داس کرم چند گاندھی، آپ دیکھیے نا، ساؤتھ افریقہ سے وہ نکالے گئے، یہاں واپس آ کر ایک نان وائلنٹ موومنٹ، وہ بھی اس طرح کی کہ جب خلافت موومنٹ ختم ہوئی تو ان کا تو کوئی تعلق نہیں تھا خلافت سے، نہ وہ مسلمان تھے، نہ ان کا افغانستان میں کوئی بہت بڑا اسٹیک تھا، لیکن پھر بھی ایک ایگزامپل کافی ہوتا ہے نا اس لیول کا آپ کو بتانے کے لیے کہ جس چیز کو وہ صحیح سمجھتے تھے اصولی طور پر وہ ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے رہے۔ ظاہر ہے انسان ذاتی زندگی میں یا سیاسی زندگی میں بہت بار ایسے فیصلے کر لیتا ہے کہ جو اپنے اصول کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ اوور آل ان کو دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ کافی حد تک اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے ساتھ کھڑے رہے۔ اور اگر میں یہ پوچھوں کہ ان چاروں کو آپ نے ڈیفائن کیا، ان میں سے آپ کے نزدیک سب سے زیادہ اسٹینڈ آؤٹ کون کرتا ہے؟ میرے نزدیک آزاد۔ ایک تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کنٹمپریری دنیا میں مسلمانوں کا علم سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس جگہ کھڑے ہو کر علم کی بات کرنا، اور یہ پوائنٹ آف ویو میرے نزدیک بہت اہم ہوتا ہے کہ آپ ایک لبرل جگہ کھڑے ہو کر، سیکولر جگہ کھڑے ہو کر مذہب کی بات نہیں کر رہے، آپ مذہبی وطن سے پھوٹے ہوئے ہر علم کو جدت بخشنے کے بعد اس کی بات کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم اپنی انٹرپریٹیشنز میں کہاں غلطی کر رہے ہو اور کہاں تم میں بہتری کی گنجائش ہے، اور اسی کے بعد آپ دیکھیے اس پورے مرحلے میں، چاہے وہ اسٹیٹ کا معاملہ ہو، چاہے وہ مسلم لیگ کو جوائن نہ کرنے کا معاملہ ہو، چاہے وہ کانگریس کے ساتھ رہنے کا معاملہ ہو، چاہے وہ آگے تعلیم کو لے کے جانے کا معاملہ ہو، چاہے وہ ان کی ذاتی زندگی ہو، انہوں نے کبھی بھی اپنے بنائے ہوئے مذہبی اصولوں کو نہیں توڑا۔ آپ ان کی قرآن کی تفسیر پڑھ جائیے، ترجمہ پڑھ جائیے، کیا شعرۂ آفاق کام ہے وہ۔ تو میں سب سے زیادہ ریزونیٹ آزاد کے ساتھ کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے۔ آپ نے جیسے بتایا کہ آزاد جو تھے ان کی جو ٹریٹس تھے وہ ان کے پولیٹیکل تھاٹ کو بھی افیکٹ کرتے تھے، تو ظاہر ہے یہ بالکل ایک نارمل سی بات ہے اور یہ تمام لیڈرز کا ایسا ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ یہ چاروں افراد جو تھے انہوں نے ایک سب کانٹیننٹ کی ہسٹری میں ایک پیوٹل ٹائم میں بہت اہم کردار ادا کیا، تو آپ کے خیال میں ان کی وہ کون سے ٹریٹس تھے جنہوں نے ان کو انفلوئنشل بنایا؟ میرا خیال ہے ان کے ٹریٹ سے زیادہ وہ وقت ایسا تھا کہ وہاں پہ اس دنیا کو، اس خطے کو لیڈرشپ کی ضرورت تھی۔ اگر آپ اس وقت کو دیکھیے نا تو دنیا میں آزادی کی تحریکیں جب ہم آزاد ہوتے ہیں تو بالکل عروج پر جا کر ختم ہونے والی تھی، کیونکہ بہت سارے لوگ برٹن سے الگ ہو چکے تھے۔ اب ہمارے خطے کو دیکھیے، مذہب کا مسئلہ چاہے ہم ساتھ رہتے تھے، لیکن مسلمانوں کی جانب سے ہی دارالحل، دارالحرب، دارالاسلام، دارالکفر کی باتیں ہوتی تھی نا، چاہے وہ اس طرح پالیٹکس میں ریلیٹ نہیں بھی کرتی ہیں، لیکن مسلمانوں کے تھاٹ میں تو یہ معاملہ تھا۔ تو دیٹ ایرا واز لانگنگ فار لیڈرز۔ مجھ کو لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کہ ان لوگوں نے اس ایرا کو شیپ کیا، مجھے لگتا ہے کہ اس ایرا نے ان تمام لوگوں کو شیپ کیا۔ وہاں پہ کوئی بھی ایکسٹراڈنری نام ہوتا وہ اگر اپنے تھاٹ کو اس طرح رکھتا تو آگے آتا، اور دیکھیے نا اس ایرا میں ان چاروں کے علاوہ تمام اشخاص جن کے ان سے بلکہ اوور آل بہت کانٹرڈکٹری آئیڈیاز تھے وہ بھی آگے بڑھے، چاہے وہ آر ایس ایس کے چیف ہوں، جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی، سب سے پہلے وہی ایرا تھا۔ اب سر سید احمد خان کو لے لیجیے، آپ بھگت سنگھ کو لے لیجیے، ان سب پر اگر آپ ایک کتاب لکھیں تو مجال ہے کہ ایک لفظ بھی ان کی پرسنالٹیز میں سیم ہو جائے، لیکن اس ایرا نے انہیں گلوریفائی کیا کیونکہ وہ ایرا اسٹرگل کا تھا، وہ ایرا کانفلکٹ کا تھا، اور اس میں جب بھی آپ کانفلکٹ کے ساتھ یا کانفلکٹ کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے، اور اس میں بہت اہم بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو آرٹیکولیٹ کس طرح کرتے ہیں۔ ان تمام لوگوں میں بلا کی آرٹیکولیشن تھی، ان میں سے آپ کسی کو بھی لے لیجئے، کیونکہ اگر آپ کے پاس بے تحاشا اچھے تھاٹس ہوں، اگر آپ ان کو بہتر الفاظ میں بیان ہی نہیں کر پا رہے، یا الفاظ سے زیادہ آپ انہیں اس انداز میں بیان نہیں کر پا رہے کہ جس سے عوام ریلیٹ کریں۔ آپ جناح کو دیکھیے نا، جناح کی باتیں
یا آگے چلیے پاکستان بننے کے بعد آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دوں، جب بی بی فاطمہ جناح الیکشن لڑا کرتی تھی تو لوگ کہتے تھے نا کہ لوگ حبیب جالب کو سننے اور فاطمہ جناح کو دیکھنے آتے ہیں، کیونکہ فاطمہ جناح کی باتوں میں یا جس طرح وہ بات کرتی تھی وہ عوام کو سمجھ نہیں آتا تھا، وہ ایرا ڈفرنٹ تھا تو وہاں ان کا دیکھ لینا کافی تھا۔ لیکن اسی طرح پیچھے جائیے، یہ تمام بلا کے مکلم جو تھے، انہوں نے شاید جس طرح اپنے آئیڈیاز کو پریزنٹ کیا، مجھے لگتا ہے اگر میں اس کو سم ڈاؤن کروں، ایک تو ایرا، دوسری بات ظاہر ہے بڑے تھنکرز تھے، اور اس ایرا میں تھنکرز آپ دیکھیے جا بجا، جب بھی کانفلکٹ کی سچویشن ہوتی ہے نا، جب بھی آپ کسی بڑی طاقت سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو چھوٹی آواز بھی ایمپلیفائی ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے بہت لوگ ہوتے ہیں جو خود بول نہیں سکتے۔ اور آخری بات میرے خیال میں ان سب کا بہت بہت اچھا مقرر اور مقلد ہونا۔ آپ نے جیسے جنا کا ذکر کیا، اگر اسی سوال کو میں اور اسپیسیفک کروں اور جنا کی بات کروں، تو محمد علی جناح کو ہم ان کے ڈٹرمنڈ نیچر کی وجہ سے جانتے ہیں کہ ہی واز اے پرسسٹنٹ پرسنالٹی۔ آپ کے خیال میں ان دو ٹریٹس نے کتنا انفلوئنس کیا ہے ان کے آئیڈیا آف پاکستان کو، اور جو انہوں نے کنٹریبیوشنز کی پاکستان بنانے میں اس کے لیے؟ اگین مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی نا ہمیں جناح سے پہلے ایرا کی بات کرنی پڑے گی۔ آئیڈیا آف پاکستان میرے خیال میں اسٹل اے میٹر آف کنسرن، کیونکہ جناح صاحب کی جانب سے بھی جتنی تاریخ میں نے پڑھی، آپ کو آئیڈیا آف پاکستان ایک سیکولر آئیڈیا بھی ملے گا، آپ کو ایک ریلیجس آئیڈیا بھی ملے گا، آپ کو خلافت کا ماڈل بھی ملے گا۔ تو آئی ووڈ رادر بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو آنسر دس اف یو ڈیفائن دا آئیڈیا آف پاکستان۔ لیکن اگر میں سوال کو آگے لے کے جاؤں، مجھے لگتا ہے جیسے میں نے ایرا کی بات کی، اس میں جناح صاحب کی اپنی پرسنالٹی کا تو بہت بہت عمل دخل ہے، جس طرح وہ اپنے اصولوں پر کھڑے رہے چاہے وہ جو بھی تھے۔ لیکن برٹشرز کا بھی ایک اس میں اچھا خاصا عمل دخل ہے کہ اشتیاق احمد صاحب کی تو اب ریسرچز بھی سامنے آ چکی ہیں تاریخی ریکارڈ کے ساتھ کہ برٹشرز بھی آخر میں چاہتے تھے کہ پاکستان بن جائے۔ اور طاقت شاید اسی طرح ہوتی ہے کہ جب تک طاقتور وہ چیز نہیں چاہتا تب تک مظلوم کو وہ مل نہیں سکتی۔ دنیا کا تو پورا میکینزم، چاہے وہ اب یو این ہو یا اس سے پہلے، اسی طرح رہا ہے۔ ہاں تاریخ کا اپنا جبر ہوتا ہے، جس طرح یو کے ایک سچویشن میں آ گیا تھا، اگر ہمارے لوگ مل جاتے ساتھ، فار ایگزامپل جناح گاندھی اور یہ تمام مل جاتے، تو شاید پارٹیشن کا وہ نقشہ نہ ہوتا جو ہو گیا۔ تو اس میں اگین جناح صاحب کی انٹیگریٹی، ان کی ڈٹرمنیشن، چاہے وہ اچھی یا بری، جیسے میں نے کہا کہ جو ان کا اپنا ایک مقصد تھا پاکستان بنانا، مجھے لگتا ہے کہ اس نے پورے سب کانٹیننٹ کی تاریخ کو ہٹ کیا، لیکن ان کی ڈٹرمنیشن کی وجہ سے وہ چیز حاصل تو کر سکے، چاہے اس میں حالات کا بھی عمل دخل تھا، چاہے اس میں برٹشرز کا بھی عمل دخل تھا۔ لیکن یہیں اگر کوئی شخص یہ سوچ لیتا کہ نہیں، میں نے اپنے ہی بنائے ہوئے اصول پہ واپس یا قائم نہیں رہنا، تو شاید وہ چیزیں حاصل نہیں کر پاتا جو جناح نے کی۔ اسی کو ختم کرتے ہوئے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انسان بہرحال انسان ہوتا ہے، آخری مواقع پر چاہے وہ کشمیر کا معاملہ ہو، جونا گڑھ کا معاملہ ہو، یا فار دیٹ میٹر بنگلہ دیش کا ہم سے بہت، یا ایسٹ پاکستان کا ہم سے بہت دور ہونا ہو، یہ بھی چند اصول ہیں کہ جس پر جناح صاحب نے کمپرومائز کیا، اور وہ خود کہتے ہیں کہ اگر میں نہ کرتا تو جو مجھے ملا مجھے وہ بھی نہ ملتا۔ تو جیسے آپ نے ابھی جناح صاحب کی بات کی، اور یہ آپ نے بتایا کہ انہوں نے اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے کمپرومائزز بھی کیے، اور کہیں کہیں انہوں نے سٹانسز بھی لیے، اور بڑے ریجڈ سٹانسز لیے جنہیں انہوں نے چینج نہیں کیا۔ تو آپ کے خیال میں اس قسم کے لوگ جو بہت زیادہ ایکشن اورینٹڈ ہوتے ہیں، انہیں ہم اکثر مس انڈرسٹوڈ نہیں کرتے، اور ہم موسٹ آف دا اوکیشنز پہ ان کو غلط سمجھتے ہیں بیکاز آف دیئر ایبلٹی ٹو ناٹ بیک ڈاؤن فرام دیئر گولز؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا مجھے لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ ایسا ہے، لیکن اس میں ان پرسنالٹیز کو بھی آپ ایک کلین چٹ نہیں دے سکتے۔ جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی اپنے تھاٹس کو آرٹیکولیٹ کرنا، جس طرح کے ایکشنز یا جس تیزی سے ایکشنز جناح صاحب لیا کرتے تھے، اتنی بہتر طریقے سے ان کی آرٹیکولیشن نہیں تھی۔ اور جو لوگ ایکشن اورینٹڈ ہوتے ہیں وہ ڈس ہارٹ بھی بہت جلدی ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، جناح صاحب خود چھوڑ کر چلے گئے تھے، اقبال کو جانا پڑا تھا انہیں منانے کے لیے۔ تو مس انڈرسٹینڈنگ تو ہمیشہ ہوتی ہے، میرا خیال ہے وہ ہر انسان میں ہوتی ہے، چاہے آپ کتنے بھی اچھے مکلم ہو۔ لیکن جناح صاحب کی اسپیسیفک سچویشن میں ہی وانٹڈ ٹو مچ ٹو کوئکلی۔ میرا خیال ہے وہ اس کو اور کسی بہتر طریقے سے میں ڈیفائن نہیں کر سکوں گا، ہی وانٹڈ ٹو مچ ٹو کوئکلی۔ اور اس میں اٹ واز باؤنڈ کہ he would have been misunderstood. It was bound to happen. تو اگر ہم
जिना के इस एस्पेक्ट को देखें कि ही फेस्ड इंटेंस ऑपोजिशन फ्रॉम द ब्रिटिशर्स एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो आपके ख्याल में ऐसी कौन सी ट्रेड थी उनकी जिसको अगर मैं ये कहूँ कि इट kept him going and made him to achieve his goal? जब वो वापस आया ना लंदन से, मेरा ख्याल है उसके बाद से ये सवाल परसिस्टेंट होता है, क्योंकि उससे पहले तो ही वाज नाइदर हियर नॉट देयर, राइट? बहुत बड़े आदमी थे, बट पॉलिसी में तो इस तरह कोई स्टेबिलिटी नहीं थी या सामने कोई बड़ी चीज नहीं आ रही थी। उसके बाद जब वो वापस आया ना, तो मुझे महसूस ये होता है कि वो मुसलमानों की नफ्स को समझ चुके थे। इकबाल का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और जिस तरह लोगों ने रिस्पॉन्ड कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि वो उस मामले को भी समझ गए थे, और ज़ाहिर है उसको स्मार्टली यूज करना बहुत अहम था। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, वो एरा तैयार था, उस वक्त ये मुसलमान तैयार थे, उस वक्त की जमीन जरखेज थी। इस तरह का कोई लीडर आता और छा जाता, क्योंकि अवाम में एक तो हिंदुइज्म के साथ कॉन्फ्लिक्ट मौजूद था। सर सैयद अहमद खान की वो बात कि ये तुम्हें क्रिस्तान बना देंगे, वो हमारे जहनों में किसी हद तक थी। और हमें अच्छा लगे या बुरा, भगत सिंह और इस तरह के कैरेक्टर्स के बाद शायद आज़ादी की एक लहर भी थी, और उसी को साथ जब क्लब कर दिया गया कि तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी होगी, तो मेरा ख्याल है कि वो मैसेज बहुत पावरफुल था। जिन्ना साहब की अपनी इंटेग्रिटी, अपनी डिटर्मिनेशन बहुत अपनी जगह, लेकिन वो मैसेज इतना पावरफुल था कि जिन्ना साहब समझ चुके थे कि ये मैसेज रेजोनेट कर रहा है। आपके ख्याल में जिना साहब को वो क्या क्वालिटी थी जो एक सक्सेसफुल लीडर बनाती थी? एक तो वो बला के इंटेलिजेंट थे। मैं कुछ छोटा सा एग्जाम्पल दूं, और इंटेलिजेंट को अगर मैं डिफाइन करूं, ही न्यू व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, एंड हाउ इट वुड गो इन इट्स फेवर, इन हिज फेवर। एक बार आपने किताबों में पढ़ा होगा कि एक बार वो कोई केस लड़ रहे थे, और वहां क्योंकि ये साबित करना बेहतर था कि हिंदुस्तान की अपनी इंटेग्रिटी है, और वो ब्रिटिश इंडिया का क्योंकि तारीखी तौर पे पार्ट नहीं रहा, तो उसके कवानीन मुकम्मल तौर पे अप्लाई नहीं होते, तो वो आर्ग्यूमेंट देकर जीत गए। और जहां इसकी ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट देना था, वहां उन्होंने आर्ग्यूमेंट ये पेश किया था कि आपने कॉलोनाइज कर लिया, अब तो आपकी कवानीन चलेंगे। तो मेरे ख्याल में एक तो वो बला के इंटेलिजेंट थे, बला के इंटेलिजेंट। और मेरा ख्याल है हर अच्छा वकील ऐसा होता है, क्योंकि उसने अल्टीमेटली अपना मुकदमा जीतना। वो मुकदमा फिर सच पर खड़ा हो, उससे तमाम दुनिया में भूचाल आ जाए, मेरा ख्याल है एक वकील के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो उनकी आर्टिकुलेशन, उनका बला का इंटेलिजेंट होना, और स्ट्राइकिंग एट द राइट मोमेंट, जैसे मैंने कहा ना कि पहले, मेरे ख्याल में अवाम की नब्ज को वो समझ चुके थे, तो किस वक्त क्या कहना है, उसको कितना आगे लेकर जाना है, मेरा ख्याल है ये वो 3-4 क्वालिटीज थी जो जिन्हा को उस एरा में डिफाइन करती हैं। तो जिना साहब के एरा में एक और बहुत फेमस लीडर थे जिनको हम एम के गांधी के नाम से जानते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। तो वो जो उनकी पर्सनैलिटी थी, उनके बिलीफ थे और उनकी वजह शोहरत थी, वो उनके वो मार्चेस थे जो उन्होंने किए, जैसे सॉल्ट मार्च, नॉन वायलेंस मूवमेंट, लाइक वो मार्चेस जहाँ पे वो मतलब ही वॉज वेरी गुड इन मोबिलाइजिंग मैसेस। सो आपके ख्याल में उनकी पर्सनैलिटी और उनके बिलीव्स उनकी पॉलिटिकल थ्योरी को किस हद तक अफेक्ट करते थे? ऑब्वियसली अगर आप गांधी साहब का अटायर ही देखें, तो वो इट स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ हिज ओन आइडियोलॉजी, राइट? जिस तरह उन्होंने खुद को कैरी किया, जिस तरह इवन अक्सर औकात तारीख आपको बताती है कि उन्होंने अपने बच्चों के साथ भी कुछ ज्यादतियां कर ली जो शायद एक बाप ना करता, लेकिन क्योंकि वो गांधी थे और उनकी अपनी आइडियोलॉजी इतनी सख्त वाकया हुई थी एक तरह से, तो उन्होंने उससे भी गुरेज नहीं किया। तो और ये सवाल मुझे लगता है कि इट इज लाइक अ गिवन कि जो भी आपके पर्सनल बिलीव्स हो, आप जिस भी चीज को सही समझते हैं, वो चाहे वो आपकी सियासी आइडियोलॉजी हो या आपकी जाती जिंदगी हो, वो तो उस पर रिफ्लेक्शन आएगा ही आएगा। और बीइंग द बिग मैन ही वाज, उन्होंने ये कोशिश की जो तारीख हमें बताती है कि अपने आइडियल्स को उन्होंने अपने घर के अंदर भी नाफिज किया, न सिर्फ ये कि वो बाहर नाफिज करते। गांधी जैसे लीडर्स जो बहुत ज्यादा पीसफुल रहते हैं और बहुत ज्यादा पीस को प्रमोट करते हैं, उनकी पॉलिसीज जो होती हैं वो रैदर डिफेंसिव होती हैं एज कम्पेयर टू एग्रेशन। इस तरह के लीडर्स फेलियर को किस तरह से कोप अप करते हैं कि जब वो एक मास मूवमेंट को एक मास मूवमेंट की कॉल दे रहे हैं और वो फ्रूट्स बेयर ना कर सके जो उन्होंने सोचा था, तो हाउ डू दे कोप अप विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस? देखिए, इसको जनरलाइज करना तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज हर किसी की इंटेंसिटी
of coping mechanism یا intensity of how defensive or how timid for that matter they are. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جی میں بار بار ایرا کی بات کر رہا ہوں, گاندھی صاحب کی پوری پرسنالٹی کو ایرا سے ہٹا کر دیکھا نہیں جا سکتا نا. دا ایرا واز آف ہیپننگز. اگر ایک ناکامیابی آئی بھی, جیسے آپ خلافت موومنٹ کو دیکھ لیجئے, تو اس کے بعد اور چوٹیاں تھیں جو سر کرنی تھیں. تو شاید ناکامیابی کے ساتھ بیٹھ کر اسے ڈیل کرنے کا اتنا موقع بھی تاریخ نے ہونے لگا. تھوڑا کنٹروورشل ایک پوائنٹ پہ بات کروں, اور وہ یہ کہ اگر ہم دیکھیں اور جتنی موومنٹس کی کالز گاندھی صاحب نے دی تھی اس ایرا میں, انہوں نے ان کے لیے کوئی بہت زیادہ فروٹس بیئر نہیں کیے تھے. مطلب وی کین ناٹ کال دیم سکسیسفل. تو اس قسم کے فیلئرس کے بعد وہ کیا چیز تھی جس نے ان کو آگے بڑھنے پر مجبور کیا, جس کے بعد انہوں نے پارٹیشن میں اپنا ایک اہم کردار ادا کیا؟ تاریخ کا جبر. اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اگر گاہے بگاہے, جس طرح آپ نے کہا کہ پبلکلی آپ اس طرح کامیاب نہیں ہو رہے, لیکن آپ کا پیغام ریزونیٹ کر رہا ہے. دوسری طرف مسلمان یا مسلم لیگ بضد ہے کہ ہم نے الگ ہونا ہے. تیسری طرف سے برٹشرز کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نہیں سنبھال سکتے, ہمیں چھوڑ کے جانا ہے, سنبھالو اس کو. چوتھی طرف نہرو آپ کے پاس اتنی بڑی پرسنالٹی ہیں کہ جو بیٹھے ہیں سچ ہر چیز سنبھالنے کے لیے. تو تاریخ کے جبر کے علاوہ یہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر ہم ایک اور اہم لیڈر کی بات کریں جو اس وقت موجود تھے اور اس ایرا سے تھوڑا سا پیچھے جائیں, علامہ محمد اقبال. تو he was not only known for his philosophical and poetic thought, but he was also a visionary. تو ایک انسان کس طرح ویژنری ہو سکتا ہے؟ ویژنری مائنڈ سیٹ آخر ہوتا کیا ہے؟ اس کو اگر بہت آسانی سے آپ ڈیفائن کریں نا, کہ میرے خیال میں اگر آپ سیاست کی بات کریں تو ویژنری وہ ہوتا ہے جو, جیسے اب اس کو اس طرح دیکھیے, اگر ایک بیوروکریٹک مائنڈ ہے وہ آپ کو ایک پالیسی بنا کر دے گا اور وہ اس پالیسی وائز نتائج آپ کو بتا دے گا. سیاست میں ویژنری وہ ہوتا ہے کہ جو اس پالیسی کے عوامی رد عمل, اس کو عوام کس طرح دیکھے گی اور فار دا کمنگ جنریشنز کیا اثر پڑے گا. میرے خیال میں پولیٹیکل ویژنری وہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا, انسان ویژنری کس طرح بنتا ہے. میرا یہ پہلا نتیجہ ہے زندگی کا کہ اٹ از ٹو بگن ود اٹس اے گاڈ گفٹ, کیونکہ ایک ہی طرح کی تعلیم اقبال نے بھی لی, ایک انہی یونیورسٹی سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے, انہی حالات سے دنیا کے اور بہت سارے لوگ ہوں گے جو گزرے, لیکن وہ اقبال کی طرح بن نہیں سکے. تو میرا خیال ہے ایک تو ایک گاڈ گفٹ ہوتا ہے, پھر آپ کو جو اپارچونیٹیز ملتی ہیں, بہت سارے ایسے ویژنریز بھی ہوتے ہیں کہ جن کے پاس گاڈ گفٹ ہوتا ہے لیکن انہیں کبھی یہ موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ اپنی چیزوں کو پالش کر سکیں, انہیں ایکسپریس کر سکیں. پھر تاریخ کا ایک بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے, جیسے میں نے سب سے پہلے شروع میں کہا تھا کہ دیٹ ایرا واز لانگنگ فار پیپل ہو کین اسپیک, دیٹ ایرا واز لانگنگ فار پیپل ہو کین ریپرزینٹ دا ماسز ان ون وے اور another. تیسری بات جو مجھے لگتا ہے کہ جو اچھی یا بری ان کے ویژن میں یا ان کے ویژنری ہونے میں جس چیز نے انہیں مدد دی, میرا یہ خیال ہے کہ وہ تاریخ کا مطالعہ تھا, چاہے وہ اسلام کا ہو چاہے وہ دنیا کا ہو, کیونکہ گاہے بگاہے آپ کو تاریخ کے بے بہا نمونے ملتے ہیں ان کے کلام میں. تو the more a person reads, the more he realizes کہ اس کو کچھ نہیں پتا, but the more he or she is in a situation کہ وہ سچویشن کو بہتر ریڈ کر سکے. کہ دنیا, جتنی تاریخ میں پڑھ سکا, دنیا از آؤٹ آف اٹس نوبل اسٹف. ایک ہی چیز ہے یا دو ہی چیزیں ہیں یا 10 ہی چیزیں ہیں جو ایک کے بعد دوسری طرح شکل بدل کر ریپیٹ ہو جاتی ہیں. ایک معاشرہ دوسرے معاشرے سے بہت زیادہ الگ نہیں ہوتا. اس کی اگر جذبات کے پیچھے ایک وجہ ہے تو دوسرے کے پیچھے دوسری وجہ تو ہو سکتی ہے, لیکن جذبات کا نتیجہ بالآخر ایک طریقے کا نکلتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ان تمام معاملات کے بعد جو سب سے اہم تھا نا, ان کی تاریخ پر گرفت تھی. اور اگر میں اس کو اس طرح سے سوچوں کہ آج کے دور میں یا پھر کسی بھی دور میں ایک پولیٹیکل سچویشن, ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ جو بہت زیادہ پریگمیٹک ہوتا ہے, اس میں ایک شخص آ کے ایک خواب کی بات کرے, ایک ویژن کی بات کرے, تو اس کو ایکسیپٹ کرنا دوسروں کے لیے کتنا مشکل ہوگا. اور الہ آباد ایڈریس کو اگر ہم دیکھیں ان کے, اور انہوں نے ایک ایسی ڈیمانڈ رکھ دی جو کہ کسی نے اس وقت ایسی سوچا بھی نہیں ہوگا جس کے بارے میں. تو اس طرح کی ڈیمانڈز رکھنا
ان کو بہت منفرد بناتا ہے، ان کی سوچ ان کو بہت منفرد بناتی ہے ان کے کانٹمپریریز کے بنسبت. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی ان میں کوئی ایسی ٹریٹس تھیں جو ان کو مختلف بناتی تھی اپنے کانٹمپریریز سے؟ جو سب سے بڑی ٹریڈ ان کی تھی وہ متکلم ہونا، اپنی بات کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتے تھے. ظاہر ہے گھاٹ گھاٹ کا پانی انہوں نے تاریخی طور پر اور حال میں پیا تھا، تو اپنی بات کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتے تھے. اور دوسری بات یہ کہ بہرحال میں اس کو اس طرح شاید پٹ کروں کہ بہرحال وہ ایک انسان تھے جو شاید سمجھ چکے تھے کہ انسان ہونا کیا ہوتا ہے. کیونکہ جہاں انہیں ضرورت پڑی تو وہاں جناح کو وہ لینے گئے، لیکن جب انہیں نوبل پرائز نہیں دیا گیا اور ٹیگور کو دیا گیا تو وہاں ان کی انسانی نفسیات بھی سامنے آتی ہے کہ اوور آل گڈ کو شاید انہوں نے سامنے نہ رکھتے ہوئے، ظاہر انسان ہے، انسان ہر طرح کی چیزیں کر لیتا ہے، ان کی انسانیت ان پہ غالب آ گئی. تو مجھے لگتا ہے متکلم ہونے کے ساتھ ساتھ شاید وہ جانتے تھے واٹ ٹو ڈو وین ٹو ڈو. اگر الہ آباد ایڈریس 4 سال 10 سال پہلے ہوتا تو شاید اس کا وہ امپیکٹ نہ ہوتا، وہی وہ 3 سال بعد ہوتا تو شاید سیاسی طور پہ اس کی گاڑی نکل چکی ہوتی. اور آپ دیکھیے، میں اس کو اگر اس طرح بھی سمجھ کروں، آپ اقبال کو لیجئے، جناح کو لیجئے، گاندھی کو لیجئے، آزاد کو لیجئے، نہرو کو لیجئے، ولبھ بھائی پٹیل کو لیجئے، بھیم راؤ امبیڈکر کو لیجئے، تمام لوگوں کو ان سب میں ایک ٹریٹ آپ کو کامن ملے گا، بیکاز آپ بار بار ٹریٹ کی بات کر رہے ہیں اور یہی آپ کا خاصہ ہے، فورٹے ہے آپ کا، کہ they all knew or they all understood the times they live in. They all understood how the people are responding اور لوگوں کو کیا چاہیے. یہ سب سے اہم وہی مچھلی ہوتی ہے جو اس پانی کو جانے کے وہ جس میں رہ رہی ہے. اگر آپ اس ہی کو نہیں جانتے، اگر اس ہی کے لیے زمین زرخیز یا نہیں ہے، یا آپ کی پالیسیز کے ذریعے نہیں ہو رہی، یا تاریخ اسے زرخیز نہیں کر رہی، تو تاریخ میں تو شاید آپ بہت بڑے آدمی بن جائیں گے جو کچھ نتائج حاصل نہیں کر سکیں گے جس طرح کہ ایک وہ شخص کر لے گا جو اس معاشرے کو اور اس وقت کو فار دیٹ میٹر جانتا ہے کہ وہاں ہو کیا. تو اپنے ڈفرینٹ آئیڈیاز اور اپنے ڈفرینٹ ویژنز ہونے کی وجہ سے آپ کو کیا ایسا لگتا ہے کہ اس قسم کے جو ویژنری لوگ ہوتے ہیں اقبال جیسے، ان کو بہت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنے آئیڈیاز کو لوگوں سے ایکسیپٹ کروانے میں؟ مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ 2 طریقے کے آئیڈیالسٹک لوگ ہوتے ہیں. ایک جو اپنے آئیڈیا میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ وہ آئیڈیا، اس کی کنسٹرکشن، اس کی پروپگیشن اور اس کا تھاٹ پروسیس، وہ اس میں اتنے مگن رہتے ہیں کہ دے ڈو ناٹ لٹرلی کیئر اباؤٹ کہ لوگ اسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ نہیں. آپ جتنے بھی ویژنریز دیکھیں جنہیں آپ کہتے ہیں کہ جنہوں نے کوئی خواب دیکھے تاریخ میں، بہت ہی کم ہے کہ ان کے تاریخ میں خواب منوان ایکسیپٹ کر لیے گئے یا اس موقع پہ ایکسیپٹ کر لیے گئے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ 2 طریقے کے میرے خیال میں لوگ ہوتے ہیں. ایک کہ جو اس آئیڈیا کی فیسنیشن میں ہی رہتے ہیں اور انہیں فرق شاید نہیں پڑتا کہ عوام ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ نہیں. اور دوسرے شعراء کی مانند ہوتے ہیں کہ وہ شعر سنائیں گے تو ان کی پہلی نظر یہ ہوگی کہ لوگوں نے داد کتنی دی. تو اگر میں نے ایک کلام کر دیا ہے تو میں منتظر ہوں کہ لوگ اس کو اسی طرح نبھائیں کہ جس طرح میں نے کہا، اس کے بعد میں دوسری بات کہوں گا. تو یہ فریم آف مائنڈ ہوتا ہے میرے خیال میں کہ آپ اس کو ڈیفائن کس طرح کر رہے ہیں، اور اس ہی کے فیلئر کے نتائج، یا فار دیٹ میٹر فیلئر سے مراد عوام میں نہ ایکسیپٹنس ہونا، اس کے نتائج یہ تب ہی کوئی بیان کر سکے گا جو ان دونوں پیرایوں میں سے اگر کوئی تیسرا پیرایا بھی ہے وہ اقبال کی پرسنالٹی کو ٹون ڈاؤن کر کے وہاں ڈیفائن کر سکے کہ وہ یہ تھے یا یہ تھے. میں اس کو ڈیفائن نہیں کر سکوں گا کہ اقبال ان دونوں میں سے کیا تھے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سوال کا جو آپ کا پوائنٹڈ سوال ہے اس کا جواب میں دے سکوں گا، لیکن مجھے لگتا تھا کہ یہ 2 چیزیں میں بتا سکتا ہوں. اس بابت تو میں نے ورڈز کر دیا ہم سے. آپ ہی کی بات کو میں کنٹینیو کروں گا. آپ نے کہا کہ آئیڈیاز کو افیکٹولی کنوے کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. تو اقبال کے کیس میں اگر ہم دیکھیں تو اقبال کے جو آئیڈیا آف پاکستان تھا، اس نے اصل پاکستان کی بنیاد ڈالنے میں بہت زیادہ مدد کی اور پاکستان کی آئیڈیالوجی کو شیپ کیا. تو میرا سوال یہ تھا کہ لینگویج کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے اپنے آئیڈیاز کو کنوے کرنے میں اور ان کو ایکسیپٹ کروانے میں. اقبال کے کیس میں اگر ہم بات کریں تو ان کی شاعری نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، ان کی شاعری نے لوگوں کو انفلوئنس کیا اور اس آئیڈیا کو جس کی وہ تکمیل چاہتے تھے اس کو کنوے کیا. دیکھیے اقبال کے کیس میں بھی، اور یہ میرا خیال ہے پولیٹیکل تھاٹ کا ایک اور چیز ہم یہاں سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایک شخص
کسی آئیڈیا کو ماسٹر نہیں کر سکتا یا وہ تاریخ میں انڈیویجولی نہیں کھڑا ہو سکتا. اگر اقبال سے پہلے ہمارے پاس غالب نہ ہوتے، اقبال سے پہلے ہمارے پاس داغ نہ ہوتے، میر نہ ہوتے، یہ ہماری روایت نہ ہوتی، تو شاید اقبال کی باتیں آدھوں کو لوگوں کو تو سمجھ بھی نہیں آتی، جو کہ اب بھی سچویشن ہے کہ بڑے بڑے شعراء کو اقبال کو سمجھنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. تو اقبال وہاں کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں کہ جہاں تاریخ ہے اس زبان کو، اس آہنگ کو سمجھنے کی. تو اس آہنگ سے، اس زبان سے، اس طریقے سے اہم تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور فار دیٹ میٹر اگر آپ صرف زبان کی بھی بات کریں، اگر آپ اس کے پیچ و خم کو دور رکھ کے صرف زبان ایز این آئیڈینٹی پالیٹکس کی بھی بات کریں، تو آپ دیکھیے نا، اسی زبان نے بالآخر ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش بنا دی. تو جہاں یہ زبان اپنے بولنے کے طریقے میں بہت پاورفل ہے، وہیں اگر اس پہ کوئی طاقت نہ بھی ہو معاف کیجیے گا، اس پہ بے شک بولنے میں کوئی خوبصورتی نہ بھی ہو، بولنے کی کوئی طاقت نہ بھی ہو، لیکن زبان ایز این آئیڈینٹی پالیٹکس اپنا وزن بہت کیری کرتی ہے. اقبال میں انٹلیکچوئل ڈیپتھ تھی، لیکن اس دور میں ایک اور ایسے رہنما تھے جن کے اندر انٹلیکچوئل ڈیپتھ بہت زیادہ تھی، جن کا نام ہے ابوالکلام آزاد. تو مولانا آزاد، جن کو اگر میں اس طرح دیکھوں کہ وہ ایک مسلم رہنما تھے اور اپنے کانٹمپریریز ڈفرینٹ دوسرے اس دور کے جو لیڈرز تھے مسلمان رہنماؤں کے برخلاف، وہ کو ایگزسٹنس پہ بلیو رکھتے تھے، ہندو مسلم یونٹی پہ بلیو رکھتے تھے. تو ان کی انٹلیکچوئل ڈیپتھ، ان کا تھاٹ پروسیس کس طرح سے ان کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو شیپ کرتا تھا، آپ کی اس پہ کیا رائے؟ اب دیکھیے نا، اس کو میرا خیال ہے سب سے بہترین جواب آزاد نے خود دیا کہ جو جامع مسجد دہلی میں پارٹیشن کے بعد انہوں نے تقریر کی. آپ دیکھیے کہ اس طرح وہ صرف یہ نہیں کہتے کہ ہمیں ساتھ رہنا چاہیے تھا، ہم ایک خطے کے باشندے تھے، گو کہ وہ اس کو بھی ٹچ کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ وہ ایک ایسی مچھلی ہے جو اپنے پانی سے واقف ہے، تو وہ اپنے ہندوستانی تاریخ کی بھی بات کرتے ہیں، وہ عوام کے دلوں کے جوڑ کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن وہیں وہ اس مذہبی تعبیر کی بھی بات کرتے ہیں کہ جس کو لے کر وہ کھڑے ہوئے تھے اپنی ذاتی زندگی اور معاشی زندگی میں، کہ زمین تو خدا کی ہے، خدا نے ہمیں حق دیا ہی نہیں کہ ہم اس کو پاک اور ناپاک کی دو بنیادوں پر باندھ دیں. یا اگر اس کے بعد بھی اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو مذہب کے جس استعمال، سیاسی استعمال کو وہ غلط سمجھتے تھے، اسی نے ان کی آئیڈیالوجی کو بھی شیپ کیا، اسی نے ان کی ذاتی زندگی کو شیپ کیا، اور اسی نے ان کی تمام ہی سیاست کو شیپ کیا. ورنہ آپ دیکھیے کہ جس بلا کے آزاد انسان تھے، اگر آزاد فار دیٹ میٹر تعریف میں ظاہر ہے کیا ہو سکتا ہے یہ تو آپ کو اور مجھے نہیں پتا، ہم قیاس آرائی کر سکتے ہیں کہ اگر آزاد ہوتے مسلم لیگ میں تو شاید جنہا کبھی وہ مقام نہیں پا سکتے تھے، بیکاز آزاد واز اے پوسٹر بوائے مسلم. چاہے وہ ان کی قرآن کی تفسیر دیکھیے، چاہے آپ ان کا حلیہ دیکھیے، چاہے آپ ان کا تکلم دیکھیے، چاہے آپ ان کی ذاتی زندگی میں ذاتی زندگی کا مطالعہ کیجیے، تو وہ تو ایک پوسٹر بوائے مسلم تھے. تو میرا یہ خیال ہے، جیسے آپ نے خود بھی فرمایا، کہ ان کی اور ہر انسان کی وہ جتنے بھی بلیفز ہوں، وہ سیاسی ہوں، معاشرتی ہوں، مذہبی ہوں، وہ آپ کی ذاتی اور سیاسی زندگی کو ضرور پلے آؤٹ کرتے ہیں اگر آپ اپنے ساتھ مخلص ہیں. تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا گاندھی کی بات میں، کہ جو ان کو پرسنل لائف میں اپنے آئیڈیا سے نقصان بھی ہوا لیکن کھڑے رہے. یہ بہت آسان ہوتا ہے کسی بھی شخص کے لیے کہ وہ ایک بہت بڑا ایتھوس باہر کریٹ کر کے گھر آ کے اس پہ عمل نہ کرے. تو یہ بڑے ہی لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہی بنائے ہوئے اصول پر تب بھی عمل کریں کہ اگر انہیں خود بھی نقصان ہو رہا ہو. تو آپ نے جیسے یہ کہا کہ آزاد جو تھے وہ ایک پوسٹر بوائے مسلم تھے، وہ مولانا تھے اور وہ ایک پریکٹسنگ مسلم تھے. تو ایسی کیا وجہ تھی کہ انہوں نے آئیڈیا آف پاکستان، جو ایک مسلمانوں کے لیے زمین مختص کی جا رہی تھی، مسلمانوں کے لیے ایک ملک بنایا جا رہا تھا، اس کو سپورٹ کرنے کے بجائے ہندو مسلم یونٹی کو سپورٹ کیا؟ آئیڈیا فلاٹ تھا میرے خیال، اس کے نتائج فلاٹ تھے. جو لوگ اس کو کیری کر رہے تھے ان کی پولیٹیکل ڈیپتھ میرے خیال میں فلا تھا. اور اس سب سے زیادہ اس سے بہتر طریقے موجود تھے جو اقبال کو معاف کیجیے گا جو آزاد خود کہتے ہیں. تو ایک انسان کی انٹیگریٹی اور اپنے اصول پہ کھڑے ہونے کی اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ جب سیاسی موقع آیا تو اس نے اپنی مسلمان ہونے کی اور اسلام کی عصبیت کی وجہ سے ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی نہیں بنائی، لیکن اس بنیاد پہ بنائی کہ جیسے وہ صحیح سمجھتا ہے. کیونکہ جو آپ نے 12 ٹریٹس کی بات کی،
تو آئیڈیالوجی ایک طرف، سب سے بہتر ٹریڈ تو آزاد کا یا فار دیٹ میٹر ہر بڑے آدمی کا وہ ہے کہ وہ اپنی عصبیت کو چھوڑ کے، اپنے بائسنس کو چھوڑ کے جس چیز کو صحیح سمجھتا ہے اس پہ کھڑا رہے. آج نہ صرف آپ اور میں، دونوں طرف بارڈر کے مختلف انٹلیکچوئل تھنکنگ مائنڈ، وہ سب آج اس بات پر متفق ہیں کہ آزاد کی جو فلسفی تھی، ان کے آئیڈیاز تھے، ان کی پرسنالٹی تھی، اور جو وہ کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے تھے اس وقت، وہ صحیح تھا یا بہت حد تک وہ معنی خیز تھا. تو ایسی کیا وجہ ہے کہ پارٹیشن کے بعد تو لوگوں نے ان کے تھاٹ پروسیس کو ایکسیپٹ کیا، مگر پارٹیشن سے پہلے وہ اپنا یہی تھاٹ پروسیس اور اپنے آئیڈیاز لوگوں کو کنوے کرنے میں ناکام رہے؟ نفرت بکتی ہے، نفرت بکتی ہے، کانفلکٹ بکتا ہے. آج آپ دیکھیے خلیل الرحمان قمر صاحب اور ساحر ندیم صاحب کا معاملہ ابھی ہمارے سامنے ہے. میرے خیال میں وہ نفرت بیچتے ہیں. انہیں کو دیکھیے، اور اسی جگہ آپ کسی اور ایسے صحافی کو دیکھیے کہ جو اپنی بات بالکل صحیح طریقے سے کرتا ہے، یا انٹلیکچوئل کو دیکھیے اور نفرت کی آگ نہیں پھیلاتا. آپ گاندھی صاحب کو فار دیٹ میٹر صرف کنٹراسٹ میں لے لیجیے، آپ کو ویوز، آپ کو لوگوں کی وابستگی بتائے گی کہ لوگ کس طرف ہیں. ایک تو کانفلکٹ بکتا ہے، نفرت بکتی ہے. دوسری بات یہ کہ جو عام عوام ہوتی ہے نا، میرے یہ خیال میں، جس میں آپ اور کم از کم میں تو شامل ہوں، ان میں یہ مادہ نہیں ہوتا عمومی طور پر کہ وہ جو بالکل آپ نے شروع میں ویژنری کی بات کی تھی، کہ وہ ایک پالیسی کے نتائج کو بھی دیکھ سکیں. کیونکہ اگر آپ صرف اس آئیڈیا کو فار دیٹ میٹر آن دا فیس آف اٹ ہر چیز سے آئسولیٹ کر کے سنیے، تو یہ بہت اچھا محسوس ہوتا ہے کہ یار برٹشرز جا رہے ہیں، تمہاری اپنی ایک آئیڈینٹی ہے، تم اس آئیڈینٹی کی بنیاد پر ایک ملک لے سکتے ہو. اور اس میں ظاہر ہے یہ معاملہ بھی ہے. صرف آئیڈینٹی پالیٹکس کے علاوہ تاریخ نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ مسلمان ڈرتے بھی تھے ہندوؤں سے کمپیٹ کرنے میں، چاہے وہ معاشرتی میدان ہو، چاہے وہ سیاسی میدان ہو، چاہے وہ تعلیمی میدان ہو، تو وہاں ڈر بھی تھا. تو جب ڈر اور نفرت مل جائے تو اٹس اے ڈیڈلی کمبینیشن. اور دیکھیے یہ کثر کتنا جلدی ٹوٹتا ہے کہ آزاد کی سپیچ کیا کچھ ہفتوں بعد ہے پارٹیشن کے، اور کتنے لوگ تھے جو جمعہ پڑھ کے جا رہے تھے اور نہیں گئے. تو آپ دیکھیے وہ کثر کیا ہفتے لگے، اس کو مہینے لگے، سال بھی نہیں لگا کہ وہ ٹوٹ گیا. تو یہ جو عام لوگ ہوتے ہیں نا، جن میں اتنی انٹلیکچوئل ڈیپتھ یا وزڈم، جیسے آپ نے کہا ویژنری نہیں ہوتے، تو وہ نعروں کے پیچھے چلتے ہیں. اور جیسے ہی اس نعرے کی حقیقت سامنے آتی ہے، سب سے پہلے وہ بددل ہوتے ہیں. تو میرا یہ ماننا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ایک سراب تھا کہ جس میں میجورٹی مسلمانوں کی مبتلا ہو گئی تھی، اور اس سراب کا کثر ٹوٹنے میں دیر نہیں لگی. اگر میں آزاد کو دیکھوں تو to me, he was a prime example of somebody who has a balance, a blend of his secular thought with religious thought. تو آج کے ایکسٹریم پولیٹیکل کلائمیٹ میں، اس ہاسٹائل کلائمیٹ میں، کیا اس کو اٹین کرنا پاسبل ہے؟ اگر آپ مجھے اجازت دینا تو میں آپ کو آپ کے سوال کے ایک لفظ کو ریفریم کروں گا. مجھے نہیں لگتا کہ آزاد سیکولر تھے. اگر وہ سیکولر ہوتے فار دیٹ میٹر، تو پھر وہ اس بنیاد پہ اختلاف کرتے مسلمانوں سے کہ تم مذہب کے نام پہ ریاست نہیں بنا، تم کسی اور آئیڈینٹی پر لے لو. سیکولر آئیڈیا تو یہی ہے نا. اگر مسلمان سارے کھڑے ہو جاتے یو پی کے کہ بھئی ہم بہت شستہ اردو بولتے ہیں اور ہم اسی بنیاد پر ملک بنا رہے ہیں، تو آزاد کے پاس، اگر آزاد سیکولر ہوتے تو ان کے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں تھا اس کو چیلنج کرنے کا. آزاد تو اپنے تئیں اپنی مذہبی انٹرپریٹیشن پہ کھڑے تھے کہ بھائی خدا کی زمین ہے، تم اسے ڈیوائڈ کیسے کرو گے. یہی آئیڈیا جماعت اسلامی کا تھا، بالکل ایگزیکٹلی یہی آئیڈیا جماعت اسلامی نے پروپوگیٹ کیا، یا فار دیٹ میٹر اس وقت کے دیوبندی علماء یا تمام علماء پروپوگیٹ کر رہے تھے کہ بھائی خدا کی زمین کو تم ڈیوائڈ کیسے کر دو گے. پہلی بات. دوسری بات، اگر تم کر بھی دو تو یہ حق تمہیں کس نے دیا کہ تم دنیا کو آزاد، معاف کیجیے گا، پاک اور ناپاک میں ڈیوائڈ کرو؟ یہ حق تو تمہارے اور میرے پاس ہے ہی نہیں. ہے تو خدا کی جیورسڈکشن کو چیلنج ہے. اور یہی دونوں باتیں آزاد اپنی آخری اسپیچ میں بھی کرتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ فار دیٹ میٹر سیکولر تھے. میرے خیال میں تو وہ اچھے خاصے پڑھے لکھے پراپر ایک اسلامسٹ تھے. دا اونلی ڈفرنس واز ان کی اسلام کی انڈرسٹینڈنگ واز ویری ڈفرنٹ فرام ادر پیپل. اینڈ میں اس کو اس طرح شاید بیان کروں کہ ان کی اسلام کی انڈرسٹینڈنگ واز ویری لٹرلسٹک، پلس وہ آئسولیشن میں نہیں کھڑے تھے اپنے اسلامی تہذیب سے. وہ جہاں پہ لٹرل آئیڈیاز اور لٹرل باتوں کو قرآن کی لے رہے تھے، لیکن ان کو آئسولیشن میں ان کی جو پوری تفسیر ہے قرآن کی، وہ اس کی گواہ ہے. پڑھ جائیے، دیکھ لیجئے
وہ اس کی گواہ ہے کہ وہ جو سنت ہے, جو مسلمانوں کا پورا چین آف ایکشنز ہے, اس کو بہت اہمیت دیتے تھے. تو میرے خیال میں تو وہ بالکل سیکولر نہیں تھے. میں تو یہ آزاد کی ساری زندگی کے آئیڈیا کی توہین سمجھوں اگر کوئی انہیں سیکولر کہے تو. آزاد کے بارے میں اگر ہم اور یہ بات کریں کہ پوسٹ انڈیپینڈنس انڈیا میں ان کا ایک بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے, اور اس کو میں کہوں گا, اور یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا, کہ اس کو شیپ کرنے میں اور جس کے فروٹس آج انڈیا بیئر کر رہا ہے اس میں ان کا بہت حال تھا, کیونکہ وہ ایجوکیشن منسٹر بنے اور اس کے بعد انہوں نے انڈیا کی ایجوکیشن کو بہت حد تک چینج کیا. آپ نے جیسے شروع میں ذکر کیا اور آپ نے یہ کہا کہ جو شخص خود اسکول نہیں گیا اس کو ایجوکیشن منسٹر بنایا گیا, تو آپ کے خیال میں ایسی کیا وجہ تھی کہ اس وقت کی کانگریس کو یہ لگتا تھا کہ آزاد وڈ بی دا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب؟ اس میں کچھ سیاسی معاملات بھی تھے, لیکن اس میں جائے بغیر مجھے لگتا ہے جیسے شروع میں نے عرض کیا کہ ایوری بڈی آف اٹ, جن کے ہم نے نام لیے, وہ سب جانتے تھے خود کو, اپنے حالات کو, اور اپنے جو ارد گرد کے لوگ تھے ان کو. آپ دیکھیے نا, جہاں اگر نہرو صاحب کی بات کی جائے تو انہوں نے صرف آزاد کو ایجوکیشن منسٹر نہیں بنایا, کہ جو ایک بہت عجیب چوائس لگتی ہے, وہیں انہوں نے بھیم راؤ امبیڈکر کو, ایک دلت کو, اپنا کانسٹیٹیوشن لکھنے کے لیے بھی دیا, جو بھی بہت عجیب بات لگتی ہے, کیونکہ جو کاسٹ سسٹم کے کریکس ہیں وہ تو ہندوازم میں اور اس معاشرے میں تھے. تو میرا یہ خیال ہے کہ نہرو صاحب نیو واٹ پرسن ٹو یوٹیلائز ویئر, لیکن اس میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ اگر بھیم راؤ امبیڈکر اتنے بڑے لا میکر نہ ہوتے تو صرف ان کا دلت ہونا کوالیفائی نہیں کرتا کہ وہ قانون دان بن جائے. آزاد اگر بار بار ایجوکیشن پہ زور نہیں دیتے, آپ ان کی اسپیچز پڑھ لیجئے سیاسی کے علاوہ, وہ شخص تو اگر سیاست اور اسلام کے بعد کسی کی بات کرتا تھا تو وہ تعلیم تھی, اس کے علاوہ تو کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا. اور مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ جب آپ دنیا کو جانتے ہیں, وہ آپ کو بہت انیبل کرتی ہے اپنی پالیسیز بنانے میں, جو آزاد نے بنائی. آج آئی آئی ٹیز کا معاملہ ہو, آئی آئی ایمس کا معاملہ ہو, جو ان کے پورے کالجز کے سرکل کا معاملہ ہو, وہ سارا آزاد کا بیان کردہ اور اس عمل کردہ ہے. تو یہ چوائسز تو بہت عجیب تھی فار دیٹ میٹر, لیکن اگر آپ اس کو ذرا تاریخ میں اتر کے دیکھیے کہ ان دونوں کے اپنے کیریکٹرز کیا تھے, آزاد کے ساتھ بھیم راؤ امبیڈکر کو بھی میں شامل کروں گا, اور نہرو صاحب کا ویژن, ان کا چوزنگ دا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب فار ہز کیبنٹ, ان سب چیزوں نے کنٹریبیوٹ کیا. کوئی بھی ایک چیز کبھی بھی کنٹریبیوٹ کر کے آپ کو بڑا آدمی نہیں بناتے. تو آخر میں اس بات کو ختم کرتے ہوئے مجھے یہ لگتا ہے آزاد ہوں, بھیم راؤ امبیڈکر ہوں, یا کوئی بھی بہت بڑا آدمی ہو, آئسولیشن میں وہ کچھ بھی بہت بڑا نہیں کر پاتا جب تک حالات سازگار نہ ہو, تاریخ آپ کو اس طرف دھکیل نہ رہی ہو, اور اس سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ایسے لوگ نہ ہوں جیسے فار دیٹ سچویشن میں نہرو تھے, جو آپ کے پوٹینشیل کو جانے. آزاد اگر چاہتے, یا اگر صرف مسلم آئیڈیالوجی یا مسلمانوں کی آپ کو سیاسی اپیزمنٹ کرنی ہوتی, تو مائنورٹیز کا منسٹر آزاد وڈ ہیو بین اے ویری گڈ مائنورٹیز کا منسٹر, کیونکہ سیکنڈ سب سے بڑی میجورٹی تو مسلمانوں کی تھی. اصل میں مسئلہ بھی ان کا تھا, وہ انہیں ٹیم ڈاؤن بھی کر لیتے, وہ شاید بہت سارے لوگوں کو پھر بھی جانے سے روک لیتے. ایسی پالیسیز بن جاتی کہ جو وہاں مسلمان رہتے ہیں وہ اپنے ڈیسیجن کو اور بہتر سمجھتے کہ ہم نہیں گئے. لیکن یہاں پہ آپ کو نہرو صاحب کو داد دینی پڑے گی کہ انہوں نے پالیٹکس سے اتنا بڑا سہارا نہیں لیا کہ جتنا وہ لے سکے. تو میرا خیال ہے تمام ہی چیزیں آزاد کو وہ بناتی ہیں کہ جو آج وہ ہے. ان چاروں رہنماؤں کی اگر ہم لیگیسیز کو دیکھیں اور اس پر بات کریں تو یہ کافی بڑی تھی. آپ کے خیال میں ان کی پرسنالٹی ٹریٹس اور لیڈرشپ سٹائل میں ایسی کیا خاص بات تھی جس کو آج کے لیڈرز کو فالو کرنا چاہیے, اور اسپیشلی انڈیا پاکستان کے اس پولیٹیکل لینڈسکیپ میں؟ میں آپ کا سوال کا جواب دینے سے پہلے معذرت کروں گا, ہمارے صاحبزادے کی گود میں بیٹھ گئے اور اتر نہیں رہے. کوئی مسئلہ نہیں, نو پرابلم. دیکھیے, اگر میں ان تمام کو کمبائن کروں تو تین چیزیں ہیں جو مجھے ذاتی طور پہ بہت انسپائر کرتی ہیں. ایک, کلیئرٹی آف تھاٹ. ان سب کو پتا تھا یا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو اپنے میکینزمز بھی پتا تھے, انہیں اپنے پاتھس کا بھی اندازہ تھا, اور انہیں اپنے اینڈ گول کا بھی اندازہ تھا. وہ اچیو ہوا یا اس طرح اچیو نہیں ہوا وہ ایک الگ بات ہے. کلیئرٹی آف تھاٹ آپ کو سب میں ملے گا. اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جہاں آزاد کھڑے ہیں کہ ایک بہت بہت پریکٹیکل پریکٹسنگ مسلم, لیکن اسلامک آئیڈیالوجی کو اس طرح نہیں مانتے, وہیں جناح صاحب کہ جو شاید اسلام ان کی ذاتی زندگی کو چھو کر بھی شاید نہ گزرا ہو,
لیکن وہیں وہ اسلامک پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو لے کر کھڑے ہیں. تو جہاں یہ تاریخ کی اور حالات کی ستم ظریفی ہے، وہیں ان کے کلیئرٹی آف تھاٹ ہے کہ دے نیو کہ پرسنلی ان کو کیا چاہیے اور پولیٹیکلی ان کو کیا چاہیے، اور اس کو اچیو کس طرح کیا جا سکتا ہے. یہ تمام میں آپ کو کلیئرٹی آف تھاٹ ملے گا. دوسری بات جو سب سے اہم ہے کہ یہ تمام لوگ اپنے حالات کو اور تاریخ کو اس موقع پر جانتے تھے. یہی جناح صاحب اگر کچھ اور پالیٹکس ذریعے سے پلے کرتے، واپس نہ آتے اقبال کے کہنے پہ 1000 ایگزامپلز ہو سکتے ہیں، تو تاریخ کا وہ دھارا نہ ہوتا کہ جو ہے اس مسلمان عوام کی نفس کو اس طرح وہ کیپچر نہ کرتے جو انہوں نے کیا، تو شاید تاریخ کا وہ دھارا نہ ہوتا. نہرو صاحب جو کمپرومائز کرنے چاہیے تھے یا کیے انہوں نے نہ کرتے، تو آج انڈیا ہمارے پاس اس حالت میں موجود نہ ہوتا. آزاد کو دیکھیے، جس طرح وہ اپنی اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ جو ان کی مذہبی ذاتی تھی اس کو پولیٹیکلی لے کر کھڑے رہے، تو شاید کبھی ان کا اتنا بڑا نام نہ بنتا جو آپ اور ہم بات کر رہے ہوتے. اور ان کے نام پر انڈیا میں کہ جن کا نہ ان سے مذہبی تعلق نہ اس طرح کا اور کوئی وابستگی سوائے سیاسی کے، تو ان کے نام پر ان کا دن بھی منایا جا رہا ہے اور ان کو عزت دی جا رہی ہے. تو کلیئرٹی آف تھاٹ کے بعد اگر جو مجھ کو محسوس ہوتا ہے کہ اپنے حالات کو، اپنے واقعات کو اور اس دنیا کی تاریخ کو جاننا، کیونکہ وہ تاریخ، وہ دنیا، وہ وقت ریولیوشنز کا تھا. آخر میں سب سے اہم جو مجھے لگتا ہے کہ تاریخ کے بعد خود کو جاننا. ان میں سے کسی میں بھی سیلف ڈاؤٹ مجھے بہت کم نظر آیا کہ وہ اپنی کیپیسٹی کو جانتے تھے، اس کو انہانس کرنے کے طریقوں کو جانتے تھے، وہ کس طرح اس کیپیسٹی کو چینلائز کر کے عوام کو موٹیویٹ کر سکتے تھے. تو یہ بہت ضروری تھا کہ وہ اپنے آپ کو بہت بہتر طریقے سے جانتے تھے، اپنی شارٹ کمنگز کو بھی جانتے تھے، تمام ہی لوگ. اس لیے آپ دیکھیے جناح صاحب سے جب بھی کوئی بہت پرٹیننٹ سوال کیا گیا تو اس وقت تاریخ کی شارٹ کمنگ یہ تھی کہ ایک بہت کلیئر آنسر پاکستان کی کانسٹیٹیوشن پہ شاید نہ دیا جائے، تو کبھی انہوں نے نہیں دیا. اسی طرح اگر آپ آزاد کو دیکھیے، کیونکہ یہ شاید ان کی ایک برائی شمار ہوگی، لیکن جو چیزیں وہ لکھ کر گئے اپنی کتاب میں اور انہوں نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد شائع کرنا، تو یہ اپنے آپ کو جاننا تھا، چاہے وہ غلط چیز تھی، چاہے وہ ان کی طرف سے کمزوری تھی، لیکن اپنے آپ کو شاید بہتر طریقے سے جاننا تھا کہ اس انوائرمنٹ میں میں تبھی بہت بدرجہ اتم پرفارم کر سکتا ہوں اور فیوچر کو دیکھ سکتا ہوں اگر میں تاریخی کچھ معاملات پر فی الحال بات نہ کروں. تو مجھے لگتا ہے کہ 3 بہت بڑے ٹریٹس ہیں جو ان تینوں میں، ان چاروں پانچوں میں موجود تھے. اگر آج کے ساؤتھ ایشیا کے سوشو اکنامک پولیٹیکل لینڈسکیپ کو ہم دیکھیں تو یہ لیڈرز اگر آج زندہ ہوتے تو آپ کے خیال میں کتنے حد تک اس کو انفلوئنس کر سکتے تھے؟ دیکھیے یہ زمانہ بہت بدل گیا ہے. جیسے ہم نے شروع سے یہ بات اٹھائی تھی کہ ایرا بیسکلی آپ پنپتے ہیں نا اس میں، جہاں سوشل میڈیا ہمارے پاس ہے، جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمارے پاس ہے، جہاں پوسٹ ٹروتھ کا دور ہے، وہیں بہت بڑے بڑے لوگ انسپائر تو بہت کرتے ہیں. آپ دیکھیے نا یہیں پہ معاشی طور پہ کانگریس نے اور جو ان کے وزیر اعظم تھے انہوں نے پورا نقشہ تبدیل کر دیا اور ماڈرن اکنامک انڈیا کی بنیاد رکھی. ظاہر ہے وہ بڑے لوگ تھے تو کر سکے اسی طرح، لیکن اگر ان کے کنٹریبیوشن کو آپ دیکھیں تو یہ تاریخ میں ان تمام لوگوں کے کنٹریبیوشن سے کم نظر آتا ہے کہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں. تو یہ معاشرہ بہت الگ ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس، پوسٹ ٹروتھ، اپنی بات کو مسکنسٹروٹ کر دینا، اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ اوور آل پالیٹکس کا اخلاقی کردار بہت گر گیا ہے. تو یہ لوگ اگر یہاں پہ ہوتے تو کیا اپنے اس کردار کے مالک رہ پاتے؟ کیونکہ بہرحال انسان تو وہ بھی تھے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس پر حتمی کامنٹ کرنا بہت مشکل ہے، بیکاز یہ تاریخ اور فیوچر کی کلابیں ملانا تو بہرحال بہت مشکل ہوتا ہے. اور تاریخ کو میرا یہ خیال ہے کہ اسے سیکھا جا سکتا ہے، اسے کبھی بھی موجودہ حالات پر یا فیوچر پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. آخر میں وہ کیا ایسی ایڈوائس ہوگی جو آپ آج کے جو لیڈرز ہیں، خاص طور پہ پولیٹیکل بٹ فرام اینی واک آف لائف، ان کو دیں گے انسپائرڈ بائی دیز پیپل اینڈ دیئر پرسنالٹیز؟ Respect the people. Respect the people's will. عباس حیدر، thank you for your time. No problem. Thank you so much.